अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। लेटेस्ट सबसे इंटरेस्टिंग खबर यही चल रही है कि जी अचानक ये वर्जिन स्टॉक में मीटिंग क्यों सारी चेंज हो गई, सारा प्लान क्यों बदल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, वो भी नहीं अब जा रहे। पहले सब कह रहे थे जेडी वैंस आएंगे, वो भी नहीं जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था हो सकता है मैं ज्वाइन करूँ। तो सब कुछ हुआ क्या, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हमने 14 अप्रैल को अपने शो में आपको बताया था क्यों ये सब कुछ बड़ा मुश्किल होगा, वो मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन ये पहले आपको मैं शेयर करूँ कि हुआ क्या। अब जो जितनी खबरें आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर पेश करती हैं। ये सब कुछ की असल तब्दीली इस तरह हुई कि जब ईरानी सदर पेज़ेश्कियान साहब ने कतरी मीडिएटर्स को ये बताया कि मैं साइन करने पर तैयार हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब कतरी जो डेलीगेशन था जिनसे बात होती वो उस वक्त पेरिस में थे। डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के शहर वर्साई में थे, वो खाना खा रहे थे। कतरी के साथ वो भी उनका बंदा कोऑर्डिनेटेड था जिसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक की थी इस पूरी सिस्टम की, जिसके थ्रू ये साइनिंग हो रही है। ये आपकी मेरी तरह कोई फैक्स करके साइन नहीं करे बारी बारी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ख़ास तरीके से होता है और वो बड़ा एक सिक्योर अमेरिकन रन सिस्टम था। कतरियों का ख्याल ये था, अमेरिकनों से बात हुई तो उन्होंने उनको फौरी कन्वे किया कि ये मौका नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जितनी तेज़ी से हालात बदलते हैं, इजराइल कुछ करता है कभी कुछ करता है, कहीं मौका हाथ से ना चला जाए। तो फिर उस वक्त फौरी फैसला हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हों। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का प्लान बना ही मेनली इसीलिए था ताकि कोई भी डिले इसमें ना हो पाए। और फिर उन्होंने साइन कर दिया, इन्होंने साइन कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ दूसरी बात कि वर्जिन स्टॉक या जिनीवा, पहले ही हम आपको बता रहे थे कि ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। और कल मैंने आपको वजूहात बताई थी, इवन जिनीवा से बाहर आने की ये एक सेकंड प्रेफर्ड चॉइस थी। पहले 14 को मैंने आपको बताया था कि यूरोप में ईरानी जो हैं वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं, बिकॉज मोसाद वहाँ हर वक्त किलिंग टारगेटिंग करती है। 14 को मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ईरान ने ये वाज़ेह किया है कि वो अगला राउंड पाकिस्तान में करेंगे टॉक्स का या जो भी चीज़ें होनी है, और उसकी 2-3 वजूहात थी। फिर चलनी शुरू होगी कि जी शायद जिनीवा मीटिंग होगी या कहाँ होगी। खबर आज ये थी कि ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान में करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये न्यूट्रलिटी और दूसरा सिक्योरिटी। यूरोप या वहाँ कहीं पे ये सिक्योरिटी ईरान को नहीं मिल सकती। जब ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान भी आया था ये इस्लामाबाद टॉक्स के लिए, तो डोर टू डोर सिक्योरिटी थी वहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने प्रोवाइड की थी। तो जो ईरानियन साइड है वो बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा कि यूरोप का कोई भी हिस्सा इजरायली असैसिनेशन से महफूज नहीं है। अभी तक जितने भी आपने माजी में भी बहुत से असैसिनेशंस देखी हैं वो यूरोप में ही हुई हैं। इवन जिनीवा में असैसिनेशंस की हैं इसराइल ने। इन्होंने यू टॉक अबाउट एम्स्टरडैम, यू टॉक अबाउट बर्लिन, आप यूरोप के आधे से ज़्यादा कैपिटल्स, पेरिस, इन सब में इन्होंने असैसिनेशंस की हुई हैं। ये हमने 14 अप्रैल को ऑलमोस्ट 2 महीने पहले आपको बताया था, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज। आज जेडी वैंस कह रहे हैं कि शायद अब टेक्निकल टॉक्स, टेक्निकली क्लॉक आज से शुरू हो गई है अमेरिकी नायब सदर के मुताबिक। उन्होंने कहा जी कल को साइन हो गए हैं, अब 60 दिन का ये शुरू हो गया। ये इतना सेंसिटिव मामला है। आपको याद होगा कि जब अचानक एक दिन एक इतवार को रागची साहब पाकिस्तान आए थे, फिर ओमान गए थे, तो यहाँ से भी वो एक ख़ास त्यारे में, हमारे त्यारे में ओमान गए थे और वहाँ से वापस आए थे और फिर वापस भी इसी तरह गए थे। तो इसलिए कोई सरप्राइज़ नहीं है कि ये क्यों वहाँ पे नहीं, ये सारा एक फॉर्मल पूरा एक ग्रैंड शो क्यों नहीं हुआ। सो बिकॉज बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद पता नहीं क्या हो गया अचानक। कोई ऐसी बात नहीं है, प्योरली एक सिक्योरिटी ड्रिवन था। और दूसरा, एक पब्लिक फंक्शन के अंदर ईरान के लोग इस बात पे भी कंफर्टेबल नहीं थे कि कहीं उनको इवन कैमरास के लिए हाथ मिलाना पड़े और वो पूरी दुनिया में चले गए। गालिब साहब और जेडी वैंस हाथ मिला रहे हैं इस टाइम पे, वो भी नहीं। जहाँ तक कल का, वो बड़े खुश हैं ईरान वाले इस वक्त। अगर कल का जो 14 निकाती प्रोग्राम लीक हुआ था तो वो सही रिपोर्ट थी ब्लूमबर्ग की, वही निकला है सारा टेक्स्ट। अगर आप देखें तो 14 में से 3 न्यूट्रल हैं शिकें कि हम इस दिन मिलेंगे, 60 दिन में ये करेंगे। एक शिक सिर्फ इनके पास है अमेरिका की, जो ईरान ने कहा था कि न्यूक्लियर हथियार हम नहीं बनाएंगे। बाकी 10 शिकें सारी ईरान की ही डिमांड्स हैं। तो आपको ये भी बड़ा क्लियर होता है कि जंग कौन जीता है, कौन हारा है। और दूसरी बात जो सिर्फ एक लम्हा फिक्रिया इस तमाम चीज़ में अब ये है कि दिन हैं जो शायद निगोसिएशंस के लिए बहुत थोड़े हों, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड निगोसिएशंस हैं, उसमें सैंक्शंस हैं, उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, सब कुछ हमने तय करना है। 60 दिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत थोड़े हों, लेकिन 60 दिन इजराइल का गंद मारने के लिए बहुत हैं।
سو اس لیے یہ بڑا ہی اب ایک ڈائسی سی چیز ہوگی. خیر یہ تو تھی وہاں کی بات. پاکستان میں 2-3 ایشوز بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جو ایجیٹیشن ہے, جو عوامی ایکشن کمیٹی نے تماشا لگایا ہوا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. پانی بڑا سیریس ایشو بن گیا انڈیا پاکستان کا. آج اسحاق ڈار صاحب نے اس کے اوپر بھی ایک کافی لمبی سٹیٹمنٹ دی, اپنا ویڈیو پیغام دیا, اور بہت زیادہ سیریس خطرہ بننا شروع ہو گیا جب ان کے وزراء انڈیا کے اوپنلی کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم نریندرا مودی کے کہنے پہ پاکستان کا ایک ایک قطرہ روکیں گے. اور پاکستان کا سٹانس کلیئر ہے کہ یہ جنگ بھی اس پہ سے ہو سکتی ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. دوسرا افغانستان بارڈر, یہ 6 ماہ ٹیررزم کے لحاظ سے بہت اب تک سب سے زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. 32,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں صرف 6 ماہ میں. دیٹ از اباؤٹ 190 ایوری ڈے. 1860 کے 62 کے قریب ٹیررسٹ مارے گئے ہیں, 600-700 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو وہ اور بھی 3-4 بڑے حملے ہوئے ہیں. 2-3 چیزیں بڑی سیریس ہو رہی ہیں. اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آج جو اب حالات بدل رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں اور ان تمام جگہوں پہ, اور جو اللہ نے پاکستان کو مقام دیا ہے کہ اتنے بڑے ایگریمنٹ میں, ون آف دا موسٹ ہسٹورک ایگریمنٹس, ایران کا 47 سال سے یہ جھگڑا, ایک 3rd ورلڈ وار کا خطرہ, 2 نیوکلیئر کنٹریز پڑ گئیں ایران کو, اور اس کی ثالثی پہ پاکستان کا نام ہے, پاکستان سائن کر رہا ہے. اس کا نام اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اگرچہ وائٹ ہاؤس شروع کر رہی ہے اور کہنا شروع ہو رہے تھے کہ ایران میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, لیکن جو ڈیل نکلی ہے باہر, جو ایران کے پریزیڈنٹ نے نکالی ہے, اس میں اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہی ہے. تو پاکستان نے اب آگے بڑھنا ہے. کیا پاکستان یہ مسئلے انکمپلیٹ چھوڑ کے آگے چل پائے گا؟ یہ تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب ہیں, بڑی کھل کے ان سے آج بات ہوگی. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو فار کمنگ. 3 چیزوں پہ میں آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آزاد کشمیر کا جو ایشو چل رہا ہے, افغانستان اور بلوچستان, اور انفارچونیٹلی ان تینوں میں انڈیا کا جو ہاتھ ہے سب کچھ. آپ نے بڑی دھواں تقریر کی ابھی نیشنل اسمبلی میں بھی, پرسوں جو آپ نے تقریر کی, بڑی ہارڈ ہٹنگ تھی, بڑا آپ نے اس میں ہارڈ لائن بھی لیا. اور سندور 2 ہم سن رہے ہیں, بار بار سن رہے ہیں بات کہ انڈیا اب یہاں پہ گڑبڑ پیدا کر کے اس کو ایک سندور 2 کے طور پہ آنا چاہتا ہے, بیکاز اور دنیا کو بھی تاثر دینا چاہتا ہے جیسے آکوپائڈ کشمیر بڑا ریسٹلیس ٹربلڈ ایریا, یہاں پہ بھی اسی قسم کی چیزیں ہو رہی سب کچھ. لیکن آج ہی بلاول بھٹو نے بڑی انٹرسٹنگ اسپیچ کی ہے نیشنل اسمبلی میں, بڑی پیشنیٹلی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے 2-3 پرپوزل بھی ساتھ ڈال دیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑا کلیئر ہے, ان سے بھی بات ہو سکتی, پہلے یہ سرنڈر کریں جو ان کے لوگ بھاگے میں عوامی الیکشن کمیٹی کے, جو اپنے احتجاج بند کریں اور ڈائلاگ میں بیٹھیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ 2 کام پہلے ہوں گے, اس کے بعد ہم بات کریں گے. جنہوں نے دنگا کیا, فساد کیا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی سب کچھ. انہوں نے ایک تو اس قسم کی بات کی کہ آپ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جو ایشو ہے کہ ان کا حق, ان کا جو ووٹ آف رائٹ ہے سارا کچھ, آپ نے بھی کہا کہ یہ لوگ تو خون کی لکیر کراس کر کے آئے ہیں, اور آزاد کشمیر میں تو لوگ یہیں تھے, تو ان کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ تو ریزون دیتا ہے کہ اس کا ہے پورے کشمیر ایشو کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سلوشن ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح ریزرو سیٹس ہوتی ہیں خواتین کی, ٹیکنوکریٹس, یہ وہ, اس طرح آپ ایک ریزرو سیٹس کا کوٹا کر دیں مہاجرین کا, اور ویسے جنرل الیکشن میں بھی ووٹ ڈالیں. سو بیسکلی نیچر آف سیٹس چینج کر دیں, جس طرح بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتا ہے اس طرح نہیں. لیکن کیا یہ ایک سلوشن, ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیں میں نے اسمبلی میں سنا ہے, انہوں نے کچھ کہا ہے, لیکن میری جو فرسٹ ری ایکشن جو ہے, مے بی میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے فالٹی ہو, کہ جو مہاجرین جو ہیں ان کی سیٹیں جو ہیں نا, یا ان کا جو حق ہے ووٹ دینے کا کشمیر کے الیکشن میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سینکٹیٹی ہے یا اس کا جو تقدس ہے وہ اس پرپوزل کے ساتھ کمپرومائز ہوگا. کوئی اور طریقہ نکالا جا سکتا ہے, ان کا انڈائریکٹ یا کوئی ایک کوالیفائڈ قسم کا رشتہ جو ہے آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے جو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہیے, وہ ان کوالیفائڈ ہی رہنا چاہیے. اور اس کا تمام تر جو ان کی قربانیاں ہیں, جو ابھی بھی وہ نسلیں موجود ہیں
جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یا جنہوں نے قربانیاں دیتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ ایک جذباتی نوعیت کا ایک ایشو ہے. جو 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں, بہت سی دنیا جو ہے مہاجروں کی تعداد جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی بستی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہاں پہ زیادہ تر ان لوگوں کی تعداد ہے جو وہاں پہ اوریجنلی باسی ہیں وہاں کے, جو صدیوں سے جو یہ علاقہ جنہوں نے مائیگریٹ نہیں کیا, جو پنجاب کے ساتھ لگتا ہے. وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو رائٹ جو ہے کسی صورت بھی جو مہاجرین بستے ہیں پاکستان کے اندر, جموں کے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے ویلی کے بھی, وہ ان کا رائٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ڈیلیوٹ نہیں ہونا چاہیے. سردار عتیق نے بڑا اچھا اس کا ایکسپلینیشن دیا تھا اپنے ایک پریسر میں, میں نے سنا, آپ بتائیں. ہاں, انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا ضروری اس لیے ہے کہ وہ ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں اپنے مقبوضہ کشمیر میں. 30 سے 40 لاکھ لوگوں کو تو انہوں نے دے بھی دیے ڈومسائلز, 10-15 اور کریں گے, تو کب پلیبسائٹ ہو تو وہاں اس طرح اپنی والیوم بڑھائیں. اس لیے ہم یہاں مہاجرین کو بالکل نہیں نگیٹ کر سکتے, کیونکہ اگر آپ ان کو نگیٹ کریں گے تو چینج ہو جائے گا. لیکن کیا اس کا سلوشن ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ مہاجروں کے ووٹ بھی رکھیں, بیکاز ایک چارج یہ لگتا ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ پنجاب کے اندر اور دوسری جگہ جو ہیں یہ مینیپولیٹ کرتی ہے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت, تاکہ اس کا ایک لیوریج ہو آزاد کشمیر کی اسمبلی کو کنٹرول کرنے کے لیے. کیا یہ بھی ایک سلوشن ہے کہ آپ کانسٹیٹوئنسی تعداد مہاجرین ووٹرز کی وہی رکھیں, ان کو آپ ڈسفرینشائز نہ کریں. لیٹس سے اگر 12 سیٹیں ہیں, آپ سیٹیں کم کر کے اس کی کانسٹیٹوئنسیز بڑی کر دیتے ہیں, اور وہ سارے کا سارا جو ووٹر ہے وہ اس کے اندر بھی ریپرزنٹیٹیو. دیکھیں, میں جو یہ بات جو ہے پہلے ڈسکس ہوئی ہے, یہ بات جو ہے یہ زیر غور بھی ہے. میں آپ کو کے ساتھ ایگری کروں گا کہ میں سلوشن اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, میرے آباء و اجداد کشمیر سے آئے تھے, 150 سال قبل آئے تھے سیالکوٹ. پاکستانی ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا میں کمنٹ کروں جو جس کا پروز اینڈ کونز جو ہیں پھر ڈسکس ہونے شروع ہوئے ہوں. لیکن ایک پرنسپل جو ہے وہ اس کو کبھی نگیٹ نہیں ہونا, اس کی نفی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے, میں جس طرح میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ یہ خون کی لکیر اب کی ہوئی ہے, میں بالکل آپ کو, یہ گورے نے کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس نے یہ نمبر لکھا ہوا ہے 2,24,000 جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان میں. یہ مہاجروں کا جو ہمارے جو مہاجر ہیں, جو پاکستان والے مہاجر ہیں, ان میں بھی یہ ایشو ہے. مثلا جو ایسٹ پنجاب سے آئے تھے, جو ہوشیارپور سے آئے تھے, جلندھر سے آئے تھے, امرتسر سے آئے تھے, امبالہ سے آئے تھے, ان سارے علاقوں میں جو ایسٹ پنجاب کے علاقے تھے جہاں سے قتل عام ہوا اور وہاں سے لوگوں نے مائیگریٹ کیا, انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہوئی ہیں, بے شمار قربانیاں دی ہوئی ہیں. میں فسادات کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو بسے ہوئے ہیں لوگ, میری والدہ کا خاندان پٹھان کوٹ سے آیا, ان کا سارے کٹ کے بالکل. آپ گرداسپور سے جو لوگ آئے, گرداسپور پنجاب میں ہیں ادھر, وہ خاندان جو یہاں پہ آ کے بسے ہوئے ہیں, اکاڑا میں بسے ہوئے ہیں, فیصل آباد میں بسے ہوئے ہیں, لاہور میں بسے ہوئے ہیں, یہ پوری لکیر کے ساتھ جو ہے آپ چلے جائیں وہاں پہ مہاجر ہیں ایسٹ پنجاب کے, انہوں نے ان مہاجروں نے بے شمار قربانیاں دی. تو یہ جو پرپوزل ڈسکس ہو اور رہا بعد میں, لیکن ہمارے یہاں ایسے مہاجر بھی ہیں جو 50 کی دہائی میں آئے, 60 کی دہائی میں آئے, 70 کی دہائی میں آئے. جو پرپوزل ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ کا ووٹ بینک نہ چھیڑا جائے, بالکل ان کو, اور وہی تاکہ نمبرز گیم انڈیا کبھی تو کبھی پلیبسائٹ تو ہوگا انشاءاللہ, تاکہ رائے شماری میں ہمارا کوئی ڈس انفرنچائز نہ ہو, ہمارے بھی وہی نمبرز جو اصل پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ مستقبل کو یا فیوچر کو پریمپٹ نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی اس وقت بات کریں گے تو مے بی آپ 10 years لیٹر اور 20 years لیٹر جو ہے آپ کو پچھتانا پڑ جائے. کیونکہ بلاول نے یہ بھی کہا نا کہ 47 سے لے کے 2027 ہو گیا, پرانا سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. ہم نے خود یہ بیٹھ کے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہ میں نے بہت دفعہ اسمبلی میں بھی کہی ہے, باہر بھی کہی ہے, بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اس کو انوویٹ کرنا چاہیے.
جی بی کو بھی انوویٹ کرنا چاہیے, کشمیر کو بھی کے اسٹیٹس کو بھی انوویٹ کرنا چاہیے, اور لیٹ اٹ بی نون ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ کہ یہ پاکستان کا حصہ ہیں. بلاول نے آج ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انٹرم بیسس پہ, عبوری طور پہ ایک ایسی ارینجمنٹ بھی ہونی چاہیے کہ جی بی سے, آزاد کشمیر سے سینیٹرز بھی آ سکیں, اور ایم این ایز جو مرضی آپ ان کا نام رکھ لیں, جو مرضی ان کو کہہ لیں, تاکہ ڈائریکٹ وائس ہو. کیا وہ ڈویبل ہے؟ میری بات سنیں, میں فرینکلی اسپیکنگ یہ انڈائریکٹ سسٹم آف ممبرشپ جو ہے اپنی سینٹ میں بھی میں ود آل ڈیو رسپیکٹ اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں نے آپ سے پہلی ملاقات میں سینیٹر کی حیثیت سے ملا تھا 1991 میں. میں سینٹ کا ممبر رہا ہوں, میرے والد بھی سینٹ کے ممبر رہے ہوئے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن رہے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ ترمیم ہوئی 18ویں ترمیم میں ان کو اختیارات ملے ہوئے ہیں, یہ یا اختیارات ازیوم کر لیے ہیں انہوں نے, کیونکہ اس کے دو بڑے پلرز جو تھے اس ساری جو بھی بحث و تمہیس ہوئی اس کے لیے, اس کو ایوالو کرنے کے لیے وہ دونوں سینٹ کے ممبر تھے. تو وہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی مانتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے کریڈینشیلز جو ہیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ایک ون مین ون ووٹ کے اوپر جو ہے نیشنل اسمبلی کا ممبر الیکٹ ہو کے آتا ہے. آپ کا بڑا ہمیشہ سے سٹانس ہے کہ سینٹ موجودہ فارم میں اس کی ضرورت نہیں ہے, اگر سینٹ رکھنی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یا سینیٹرز ڈائریکٹلی ہو یا ختم کر دیں, ڈائریکٹلی ہو, یا نیشنل اسمبلی میں جو ہے اس کا کوئی متبادل جو ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھا لی جائیں, اور جو فارمولہ جس فارمولے پہ وہاں پہ آتے ہیں اس فارمولے پہ نیشنل اسمبلی میں آ جائیں, یا اس میں کوئی آلٹر. میں یہ بڑا ویگ سی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کو بحث کے ذریعے اس کو نوک پلک. لیکن اگر ڈائریکٹلی سینٹ الیکٹ ہو تو زبردست نہیں ہے کہ وہ بھی منی بل ڈسکس کرے نیشنل اسمبلی جیسے امریکہ میں ہوتا ہے؟ نا بالکل, تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ منی بل بھی ڈسکس کریں. وہ بالکل دے ول بی پارٹ آف دا کمپلیٹ پروسیس, جو کانسٹیٹیوشن کا پروسیس جس میں نیشنل اسمبلی اس وقت کانسٹیٹیوشنلی ایوالو ہوتی ہے. بعد میں یہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو ادھر بھی ڈال دیا ادھر بھی ڈال دیا. ود آل ڈیو رسپیکٹ, میں کوئی میرا اس کی تحقیر خدا نخواستہ نہیں کر رہا. میں ایک کانسٹیٹیوشنل ایک لیگل سچویشن ڈسکس کر رہا ہوں جس نے اوور دا ایئرز جو ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں سینٹ جو ہے سامنے آئی تھی نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ الیکشنز ہے, وہ سینٹ جو ہے 100 کی جگہ 200 کر لیں, 200 کی جگہ 300 کر لیں, جو مرضی کر لیں. وہاں پہ ایک اسٹیٹ میں 2 ہوتے ہیں, اسی طرح ہی ہے نا, میں غلط تو بات نہیں کہہ رہا. اور اس میں کیلیفورنیا بھی ہے, اور اس میں کوئی وائیومنگ وغیرہ ٹائپ جو بھی وہ بھی اسٹیٹ ہے. تو یہ اس قسم کا فارمولہ دیا جاتا ہے, ان کی لیجٹمیسی جو ہے نا اوتھینٹک ہو جائے گی, انڈورس ہو جائے گی. اس وقت جو ہے یہ پنجابی میں کہتے ہیں چٹائی مارے دینا نے کبھی سچی جڑے گی. نہیں, ہمارے تو پارلیمنٹ میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو افغان نیشنل ہے. جی کہا جاتا ہے کہ وہ افغان نیشنل ہیں, اور کرزئی صاحب کے ساتھ, اور جو پنجشیر کے جو تھے کیا نام تھا ان کا, احمد شاہ مسعود کے ساتھ بھی وہ رہے ہوئے ہیں. دیکھیں نا اس وطن عزیز کے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہوا ہے. اور مجھے یہ جو افغانستان والا جو پنگا تھا ہمارا, وہ ہمارے گلے سے جو ہے ڈھول بجا رہے ہیں. خواجہ صاحب یہاں میں تھوڑی سی بریک لوں گا, ایک ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے میں نے خواجہ صاحب سے بڑا کیٹیگوریکلی پوچھنا ہے کہ انڈیا کی یہ جو پانی کی بدماشی ہے کب تک برداشت ہوگی, کیا ٹائم لائنز ہے ہمارے پاس, اور کیا واضح پیغام انڈیا کو ہمیں دینا چاہیے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیریس ایشو ہے پانی کا, اور اس پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. میرے پروگرام میں آپ نے ایک باری ہمیں کہا تھا کہ ہم ایک پوائنٹ آئے گا, اگر وہ لائن کراس ہوگی تو, اور انڈیا باز نہیں آتا تو پھر ہم سٹرائک بھی کر سکتے ہیں. بالکل جی بھی ہے. دین جس طرح وہ کہتے ہیں اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے, اسی طرح جنگ ہوگی. میں چاہتا ہوں آپ ذرا سن لیں, یہ سی آر پٹیل ہیں جو انڈیا کے واٹر منسٹر ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا.
8 जून 2026 को बात कर रहे हैं और आप 2 साल का वक्त ले रहे हैं, तो 8 जून 2028 में सिंधु का पानी पाकिस्तान पूरी तरह से जाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। वो हम तो हमारे अधिकार का पानी है, हमारे लोगों को चाहिए, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब चाहते हैं कि जहाँ हमारे यहाँ किल्लत है वहाँ पर पानी पहुँचना चाहिए। इस खबर से तो अब पाकिस्तान में खलबली मची जाएगी कि 8 जून 2026 के बाद सिंधु का पानी जाना पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। 28 के बाद जी, 8 जून 2028। जी। और खाली ये धमकी नहीं है, मई में इंडिया का गवर्नमेंट ओन्ड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इन्होंने एक टेंडर नोटिस भी निकाल दिया कि एक टनल प्रोजेक्ट के लिए जो चिनाब का पानी ब्यास बेसिन में डालेगा। और फिर पावर मिनिस्ट्री ने कहा जनवरी में कि हम सेडिमेंट रिमूवल कर रहे हैं सलाल पावर स्टेशन। तो हर जगह पानी डाइवर्जन ये वो। 2 दिन पहले एक हमारी बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी थी, बड़े आला ओहदेदार थे अस्करी, उनसे भी सवाल हुए। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अथॉरिटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लाइफ लाइन है हमारी लाइफ लाइन है। मेरे आपसे 2 सवाल है, हम क्या टाइमलाइन है? अब उसने ये भी कहा है, जो इस पर सुना या नहीं, उसने कहा है कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनको 4-5 साल लगेंगे इस सारी ब्लॉकेट करने, फिर कर सकते हैं, लेकिन अभी फ्लो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हम कब तक इंतज़ार करेंगे? व्हाट इज़ आवर टाइमलाइन कि जब ये कर गुजरेंगे इट विल बी टू लेट? हमारी रेड लाइन क्या है? मेरा ख्याल है ये इसका डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है बड़ा गहरी नज़र से देख रही है कि कहाँ वायलेशंस हो रही हैं, कहाँ पे जो ग्राउंड सिचुएशन जो है उसको अल्टर करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ जो है बड़ी देर से, जब मैं भी वाटर मिनिस्टर रहा हुआ हूँ तो उस वक़्त भी मैं आई एडमिट दैट कि उस वक़्त जो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी जो थी IWT जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिवली उस पर काम हो रहा था। तकरीबन इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली 115 दफ़ा पाकिस्तान ने जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन की हुई थी। ये आज से 10 साल पुरानी बात है। 115 दफ़ा की हुई थी। हमारा बाकायदा वहाँ पे जाता था, मिशन जाता था जो जाके टेक्निकली हाइट चेक करता था, उसकी स्टोरेज चेक करता था, और तमाम इंटरनेशनल फोरम से हार भी गया, इंडिया अपना केस भी हार गया। तो वो अगर ये उसको ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे, मेरा नहीं ख्याल, मैं कुछ फहमी नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन आई हैव बेसिस टू बिलीव कि ये इस चीज़ को इफेक्टिवली नहीं कर सकेंगे। मैं एक और भी यहाँ पे बात, अभी पिछले साल जो सैलाब आया है, मैं आई एम ए विटनेस टू इट कि उसमें इंतहाई बड़ी लंबी चौड़ी तादाद जंगली जानवरों की बह के आई। उसमें पूरे मकान, पूरे इंसानों के जो भी रिमेन्स थे वो बह के आए। जिंदा लोग आए इंडिया से जो आए, they could not contain the water। मैं ये चिनाब की बात कर रहा हूँ। Today they can't contain it today। उन्होंने कहा in 5 years they can, 5 सालों में कर सकते हैं। कहाँ लेके जाएंगे जब पानी, जब जिस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, अगर आज आपके वो ये रेगिस्तान में जाकर इस वक्त कोई पोजीशन में पहुंच रहे हैं कि पानी की रिलीज को वो मैनेज कर सकते हैं। अगर वो पानी आज आपकी फसलों को चाहिए, लेट्स से फरवरी में पानी, और वो पानी आपको मिलता है अप्रैल के अंदर, 1.5 माह में, तो आपकी फसलें तो तबाह हो गई ना। तो वो आपका एग्रीकल्चर तबाह कर सकते हैं, आपका पूरा निज़ाम तबाह कर सकते हैं, और कर रहे हैं। और अब उनके मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान अब किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? इंटरनेशनल फोरा की वो चीज़ें नहीं मान रहे, हर जगह से आर्बिट्रेशन कोर्ट से हर जगह फैसले। इसके पीछे और भी मोटिव्स हैं। इसके पीछे जो उनके साथ हुआ है पिछले साल जो हक में, और जितनी उनकी बिस्ती ख़राब हुई है उसमें सारी दुनिया में, और दूसरा जो है पाकिस्तान ने जो 1 साल के अंदर जो है इंटरनेशनल सीन के ऊपर एक अपना काट जो है अल्लाह के फसल से बढ़ाया है। और बोथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो हैं, उनका जो काट जो है आज अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ ने साइन किया है उस मेमोरेंडम के ऊपर, जो इस्लामाबाद का नाम भी उसके साथ दिया गया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये इज़्ज़तें जो अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है इंडिया की। इंडिया आपको बेट कर रहा है आपके ख्याल में कि आप जंग शुरू करें?
ہمیں کوئی جنگ شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ان کو کیسے روکیں گے جو تمام چیزیں کر رہے ہیں؟ نہیں ہاں میرا مطلب اس میں کوئی مٹیریل نظر آئے ہمیں کہ یہ کوئی شیپ لے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ویل تھنک آف دیٹ آپشن کہ جنگ کی جائے اس کے اوپر جو ہے. بغلیار میں انہوں نے اپنی مرضی کا ڈیزائن کیا, باقی جگہ وہ تمام اپنے وہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں. They are going on with constructions. میری لیٹ می ایکسپلین. میں پچھلے 1-2 سال 3 سال کی بات نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بڑی چینج نہیں آئی اب تک. جتنے بھی کشن گنگا وغیرہ جتنے بھی پروجیکٹ وہ سارے کے سارے پاکستان نے مانیٹر کیے ہوئے ہیں, بلکہ جا کے فزیکلی انسپیکٹ کیے ہوئے ہیں. اگر میں آپ سے بڑا سمپل پوچھوں, اور یہ IWT کی اس میں ہے, لیکن پچھلے 1 سال میں جب جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جب انہوں نے دھمکین شمکین لگائی ہیں یا اب دھمکیوں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ لباس پہنا رہے ہیں, تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے 1 سال میں کوئی ایسی سچویشن ہوئی. میرے پاس لیٹسٹ سچویشن نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے تمام تر جو ہے ایون میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہائٹ ہے ریزروائر کا, پانی کتنا اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ انڈیا اس مقام پہ یا چل پڑا ہے اس سفر پہ سیریسلی, یا اس مقام کی طرف میننگ فل اس کی الارمنگ سپیڈ سے کام چل رہا ہے, تو کیا پاکستان انڈیا سے اس پہ جنگ کر سکتا ہے؟ The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. ٹھیک ہے, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. پانی جو ہے, پانی زندگی ہے. اب انسان جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوا ہے. The whole thing, the universe جو ہے پانی سے پیدا ہوا ہے. تو water is life. آپ اس کے وزیر بھی رہے ہیں, میں کوئی ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہم جنگ کرنے پہ تیار ہیں اس پہ, اور کرنی بھی چاہیے اور شاید ہو بھی جائے, اللہ رحم کرے. لیکن اب میں ہماری پرائرٹیز دیکھتا ہوں. اس بجٹ میں 109 بلین صرف رکھا ہے آپ نے واٹر ریزروائرز کے لیے. کچھ ڈیٹا یہ آ رہا تھا, نیلم جیلم ہم نے 89 میں شروع کیا, 15 بلین اس کی پروجیکٹ کاسٹ تھی, اب 507 بلین پہ کھڑا ہے, 3300% انکریز. دیامیر بھاشا 2018 میں اپروو ہوتا ہے 479 بلین. اب اس کا صرف واٹر کمپوننٹ لون 1400 بلین, صرف واٹر کمپوننٹ لون. یہ آپ دیکھ لیں, یہ بن جاتی ہے لائک اس کی اب انکریز دیکھیں. تربیلا 5th ایکسٹینشن 2016 میں اپروو ہوتا ہے 82 بلین کا, 316 بلین. 3 سے 400 گنا یہ وہ یہ مالک. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں یہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں ساتھ. اس کا دوسری سائڈ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ جو نقصانات کبھی اسی طرح ملٹیپلائی ہوتے ہیں. اگر سٹیل مل جو ہے 1991 میں بند کر دی جاتی تو جو اس کے بعد جو ہے ہزاروں ارب روپیہ نقصان جو اس کا ہوا ہے وہ ہمیں نہ ہوتا, یا یہ یوٹیلیٹی سٹور جو ہے ٹائم پہ بند کر دیے جاتے ہیں, یا جو ہے کوئی اور جتنے بھی پرائیویٹائزیشن کے پروجیکٹ ہیں. میں آپ کو PIA کا بتاتا ہوں. 2016 میں ایک بڑی فریولسی آبجیکشن کے اوپر اس کو ڈیلے کیا گیا, اور اس کے بعد PIA کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی. اس وقت اگر ہم پرائیویٹائز کر دیتے تو ہمارا نقصان PIA کا تقریباً 150 ارب تھا. ہم نے اس پیریڈ کے اندر 600 ارب اور ایڈ کی. لیکن دیکھیں آپ PIA ہماری لائف لائن نہیں ہے, پانی ہماری لائف لائن ہے. لیکن نوٹ بھی تو ہماری لائف لائن ہے نا. وہ 600 ارب روپیہ جو ہے ہم دیامر بادشاہ پہ لگا دیتے ہیں, وہ نیلم جیلم پہ لگاتے ہیں, کسی اور جگہ پہ لگا دیتے ہیں, جو بھی ہے, میں نام تو ایسے ہی لے رہا ہوں, ادھر لگا دیتے ہیں. سو یہ پرائرٹیز جو ہے نا, ہماری جو ترجیحات جو ہیں وہ دے آر ناٹ رائٹلی پلیسڈ. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ ڈیفینس منسٹر ہیں, یہ کیا پرائرٹیز نظر آ رہی ہیں؟ ہم جس سپیڈ کے ساتھ پرائم منسٹر پش کر رہا ہے اس کو پرائیویٹائزیشن کو, مثلا اب ڈسکوز جو ہے اس 6 مہینے کے اندر جو ہے گیپکو, فیسکو اور لیسکو, یہ 3 will be out there in the market for sale. یہ آپ میرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں تو اگلے بجٹ میں شاید آپ کو واٹر ریزروائرز میں بہت زیادہ پیسے, آپ اپنے نقصانات کم کر لیں تو یو ول ہیو انف کیش اویلیبل ٹو کمپلیٹ دیز پروجیکٹس جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں. 87 بلین تو MNAs اور ان کی ڈسکریشنری فنڈز میں دے دیے گورنمنٹ نے. 87 بلین میرے ڈسکریشنری فنڈ میں کوئی نہیں ہے, یہ ایک امپریشن, غلط امپریشن نہیں, فگرز ہیں. میں نے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا نا,
کوئی ہمارا ڈسکریشن تعلقات نہیں ٹھیک نہیں دیکھیں نا ہم پروجیکٹس دیتے ہیں. میں آپ کو مثلا میں نے کوئی سڑک بنوانی ہے سیالکوٹ میں, یا میں نے کوئی واٹر ریزروائر بنانا ہے یا کوئی ہاسپٹل بنانا ہے, تو میں اس اسکیم دیتا ہوں, وہ اسکیم دیتا ہوں. وہ باقی کام جو ہے میرا کام صرف جو ہے کاغذ پکڑا دیں کہ یہ اسکیم ہے. باقی کام جو ہے ڈسکریشنری لفظ ہی غلط ہے, ہماری ڈسکریشن نہیں ہے. مائی ڈسکریشن از جسٹ ٹو پن پوائنٹ آپ کی ڈسکریشن سلیکٹنگ اے پروجیکٹ تو ہے نا, وہ باقی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کرے گی یا فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس کے اوپر آپ نہیں, میں اگر ہسپتال بنا دوں گا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ سیالکوٹ میں میں سیالکوٹ میں کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں, لیکن آپ سیالکوٹ میں بنائیں گے نا, آپ جا کے میں جموں تو نہیں بنانا ہے. ایگزیکٹلی دیٹس مائی پوائنٹ. یہ چیزیں تو لارجر ڈیولپمنٹ پلانس کی ہوتی ہے, یہ علیحدہ بحث ہے, یہ علیحدہ بحث ہے کہ کیوں آپ کا کس طرح ہونا چاہیے. وہ تو آپ کے پروونشل ڈیولپمنٹ پلانز ہونے چاہیے, اس کے اندر آپ کی اس کا بائی پروڈکٹ ہے, میرا جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس کا بائی پروڈکٹ. بٹ آن گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں نا کہ پھر وہ ایم این ایز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. نہیں, وہ تو پبلک, وہ آپ کی میں موڈیلٹی کی بات نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کہ ایک ملک کا جس کا اتنا پانی کا کرائسس ہے, ہم جنگ کرنے پہ تیار ہیں, اور ہمیں خدا نخواستہ شاید لگتا ہے انڈیا جو بیٹ بھی کر رہا ہے شاید ہو بھی نہ جائے. سب چیزیں ہیں, ہماری پرائرٹیز یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیسے نہیں ہیں. ہم نے اگر پی ایس ڈی پی کٹ کیا, بہت سی نئی اسکیمیں شروع کر رہے ہیں کہیں پہ, اور کہیں ہر چیف منسٹر کو اور ہر کسی کو اپنی فوٹوز لگوانے کا بڑا شوق ہے, چاہے وہ ایمبولینس ہے, فوٹو دیکھیے کبھی. چیف منسٹر کیوں نا پرائم منسٹر کیوں؟ نہیں, میں منسٹر تھے ہاں, کوئی نہ کوئی میں چیف منسٹر پرائم منسٹر کیا ہے نا, فوٹوز والے پروجیکٹ سارے کر رہے ہیں. پانی کے اوپر 109 بلین which is nothing, absolutely nothing, ڈراپ. تو پھر مجھے یہ پرائرٹائزیشن سمجھ نہیں آ رہی. میں کہ شاید آپ وزیر بھی رہے, آپ مجھے میرا لئے, لیکن یہ تو یہ بجٹ میں ہے نا, لیکن اور ریسورسز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ریز کیے جائیں گے. انٹرنیشنل جو ہے بورنگ کی جائے گی. میں آئی ایم جسٹ گیسنگ کہ ان کو بٹ یو ایگری کہ دس از یا نہیں, میں تو آپ کو میں نے سلوشن دیا ہے نا کہ آپ کا ڈرین ہے جو ہیمریج ہے, اس سے جو بلڈ جو ہے آپ کا لائف لائن جو ہے آپ کی جو ہے ڈیمیج ہو رہی ہے, آپ اس کو بند کریں. اس ڈرین میں پچھلے 35 سال تو مجھے ہو گئے شور مچاتے ہوئے. میاں نواز شریف واز پرائم منسٹر جس نے ساری پرائیویٹائزیشن شروع کی. آپ دیکھیں نا بینک 200 300 400 500 ارب جو ہے منافع کما رہے ہیں. میاں نواز شریف اس کو مارکیٹ میں لے کے گیا تھا نا, ان بینکس کو جو ہے. ہم اس کے بعد جتنی بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, میاں نواز شریف و بے نظیر کے دور میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. پی ٹی سی ایل دیکھ لیں. اب آجائے ذرا افغانستان, وائی کانٹ وی اسٹاپ دس ہیمریج. اور اس ہیمریج میں سے جو بھی ہمیں ہیمریج اس لیے نہیں رک سکتی کہ آپ کا جو نہ اس میں بیوروکریسی کا انٹرسٹ, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کے ایس او ای ایکٹ میں واضح طور پہ ہے کہ جتنی یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے میجورٹی بورڈ ممبرز پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے. اس میں سب میں 99% میں سرکاری بابو خود ہی میجورٹی میں ہے. انہوں نے نقصانات کیے ہوئے ہیں, انہوں نے اوپر سے یہی پالیسی بنا رہے ہیں. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ. وہ ایک بیوروکریٹ تھا, وہ 11 بورڈز پہ تھا, وہ ٹیکنیکلی 5 سے زیادہ 11 پہ تھا. 11 بورڈ فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوا تھا. ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو, کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ ٹی وی پہ تو میں کہہ دوں گا, لیکن کسی کے اوپر اثر تو کوئی نہیں ہوگا. ہمارا ہر جگہ کنٹینشن نظر آ رہی ہے ہمیں, کانفلکٹ نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر میں, کانفلکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک اپنا کے پی میں, ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہا ہے. وہ بیرونی ناصر اپنی جگہ. اب ایک اور لگ رہا ہے بریڈ ہو رہا ہے, نیا کانفلکٹ بن رہا ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے نیشنل اسمبلی میں تقریر بھی کی ہے کہ نہیں ہم جا کے زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ جو سندھ کی پریشانیاں اس کو دور کریں اور پھر گراؤنڈ پہ آئیں سب کچھ. پنجاب نے پھر بات شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے 6 کنالز کا پروجیکٹ بنا تھا گرین پاکستان انیشیٹو میں 2024 میں, پھر بڑے فساد ہوئے اور آپ کا کولیشن ٹوٹتے بچا آپ کا اور پیپلز پارٹی کا. اب پنجاب پھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ 2 نہروں کا ہم پھر کام شروع کر رہے ہیں. اب اس پہ نیا کانفلکٹ بن رہا ہے. کیا ڈیورنگ آل دس جہاں اتنے ایکسٹرنل انٹرنل پہلے ہی اتنا انریسٹ ہے, سب کچھ ہے, یہ ایک نیا جو شروع ہو رہا ہے, یہ از دا ٹائمنگ رائٹ؟ دیکھیں یہ تو ہر ٹائم جو ہے اس کے متعلق جو ہے کوئی نہ کوئی تنازع یا بحث آپ کھڑی کر سکتے ہیں, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جس وقت بھی ہو جائے بہتر ہوتا ہے. لانگ ٹرم میں جو ہے
اگر پھر ہائنڈ سائٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو رولا سی لیکن ہم نے کام کر لیا تھا تو آج اس کے فوائد جو ہیں یا اس کے ثمرات جو ہیں اس سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں یہ کنسنسس ضرور ہونا چاہیے, افہام و تمیز سے ہونا چاہیے. میں بالکل اس حق میں نہیں کہ کنفرنٹیشن جو ہے کی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جن پروجیکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, ان ایشوز پہ سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ پنجاب کرے, مجھے ایک چیز میں بھول گیا کشمیر. I'll just take you back to کشمیر for a second. میں ایک سوال کرنا بھول گیا تھا, مجھے بھی یاد آیا. آپ بھی لاہور میں شاید اس میٹنگ میں تھے جہاں نواز شریف صاحب نے میٹنگ کی کشمیر کے اوپر, بڑی ڈسکشنز ہوئی. وہاں پہ کیا لاہ عمل کیا طے ہوا ہے؟ بیکاز انہوں نے بات کی افہام و تفہیم اور اس کا کوئی چیزیں نکالیں. وہ پارٹی بینڈ ہے جو لیڈ کر رہی تھی عوامی ایکشن کمیٹی, اس پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا اسپانسرڈ ہے. عسکری ذرائع کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ انڈیا اسپانسرڈ ہے. تو پھر کس سے افہام و تفہیم ہوگی؟ کس سے بات ہوگی؟ ایک بندہ ان کا تقریر کر رہا ہے, مجھے نام بھول گیا, میں نام بھی میں آپ کو کلپ بھجوا دوں. اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں, وہ سعودی عربیہ سے آیا ہوا 4 پیسے کما کے, تو میرا خیال ہے میرپور کا وہ. تو اس نے تقریر میں کہا ہے کہ بلوچستان سے تو تمہاری لاشیں واپس آ جاتی ہیں, کشمیر سے تمہاری لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی. کیا ریئیکشن مجھ سے کیا آپ ریئیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب کوئی یہ زبان بولے گا؟ شارٹ ٹرم سلوشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ اب جو لوگ یہ زبان بول رہے ہیں, یہ زبان بول رہے ہیں, پھر ان کو انہی کی زبان میں جو ان کو سمجھ آ رہی ہے یا جو بول رہے ہیں اس میں جواب دیا جائے گا. ایبسلیوٹلی اس میں کوئی کلیئرٹی. دیکھیں ان کی بلندیوں کے اوپر, ان کی پہاڑیوں کے اوپر سارے پاکستان کے بچے جو ہے نا وہ فوجی جو ہے وہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں. میری جسٹ ہولڈ آن, وہ حفاظت کر رہے ہیں ان کی. ہم نے 4-5 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے, اس میں کشمیری نہیں تھے. شاد و نادری کیوں کشمیری تھا, سپرنکل تھا کشمیریوں کا. اس میں بلوچی, پنجابی, سندھی اور پشتون تھے. اس میں گلگتی تھے, اس میں بلتی تھے. ہاؤ کین یو کہہ سکتے ہو آپ جب اٹھ کے 4 بندے جو ہیں رنگ بازی شروع کر دیں؟ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. کچھ آپ ایکشن کمیٹی کرتے ہیں, کچھ کر دیں اور راولہ کوٹ بیٹھ جائیں. دیکھیں کشمیری رائٹ آف پریمپشن جو ہے کشمیر کے اوپر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کے لیے خون دیا ہوا ہے. اور خون, میری بات سن لیں پلیز, یہ ایک جذباتی ایشو ہے. یہ جن لوگوں نے خون دیا ہے اس میں پنجابیوں کا خون ہے, ان میں سندھیوں کا, بلوچیوں کا, بلتیوں کا, گلگتیوں کا, پشتونوں کا, سب کا خون ہے. یہ جو کشمیر کمیٹی والے جو لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے؟ 1952-53 سے جا کے لنڈن بیٹھے, چوتھی جنریشن ہے یا وہاں پہ ان کی. کیا رشتہ ہے ان کا کشمیر کے ساتھ؟ کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا کشمیر کے ساتھ. جس طرح جس کی زبان بول رہی ہیں اسی طرح کا ان کو جواب دینا چاہیے, اور جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کون ہوتا ہے کہنے والا کشمیر کی سرزمین سے کہ اٹھ کے بولے کہ جی جو بلوچستان سے ان کی لاشیں واپس آ جاتی ہیں, ہم ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جانے دیں گے؟ یہ زبان ہے بولنے والی. تو پھر شارٹ ٹرم میں بھی ہماری انویسٹمنٹ دیتے ہیں 78 سال کے اندر. میرے آئے کانسٹیچوئنسی میں, کم اینڈ اسٹے ود می, میں آپ کو لے کے چلوں گا. جو کشمیری ہیں جو سیالکوٹ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پورا خاندان انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو جو ہے چناب میں پھینکا ہوا ہے. I know that. یہ تو سچ ہے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور یہ لوگ جو ہیں مامے لگتے ہیں. یہ پھر شارٹ ٹرم کیا سلوشن نظر آتا ہے؟ یہ بھی تو ہے کبھی یہ سڑکیں بند ہیں کہ جی وہاں مظاہرے بیٹھے ہیں. یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہو جائے گا. یہ ریاست کو کوئی نہیں لحاظ کرنا چاہیے, ان لوگوں کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے. لیٹ اٹ بی ویری ویری کلیئر ٹو ایوری ون کہ اسٹیٹ جو ہے اپنی ریٹ جو ہے اپنی ہماری شارہ گیا ہے. میں اپنی جگلر وین جو ہے کسی دشمن کے حوالے کیوں کر دوں جو اس قسم کی زبان بولتا ہے؟ وہ سینٹی ہے یہ چیز. لحاظ سے بات ذرا افغانستان کی بھی کر لیں. لگتا ہے کہ آج کل آپ بہت لحاظ کر رہے ہیں. ہمیں اس دن بریفنگ میں ہم ڈیٹا دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ بڑے خوفناک 6 ماہ گزرے ہوئے, 32,000 سے زیادہ آپریشنز کرنے پڑے. دیٹ از 190 آپریشنز ایوری ڈے انٹیلیجنس بیسڈ. کوئی 1860 کے 61
टेररिस्ट मारे गए, 600-700 हमारे लोग शहीद हुए। पिछले दिनों 4-5 बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए, लेकिन ईरान के इस चक्कर में वो भी ओवरशैडो हो गए। फिर हमने देखा कि पहले बड़ा स्ट्रॉन्ग लिलुल अज़ब में बड़ा स्ट्रॉन्ग हमने हिट्स भी की थी, उरमची टॉक्स भी हुई, 2-3 राउंड्स भी हुए, और अब तो एक अल्फाज यूज़ हुए कि हमें अफ़गानिस्तान के मामले में बहुत क्लैरिटी है कि वो कहाँ खड़े में हैं, और ये भी लफ्ज़ यूज़ हुआ कि इनसे बातचीत क्या करें, मुनाफ़क़त होती है वहाँ पे। अगर मुनाफ़क़त भी है, क्लैरिटी भी है, तो क्या अब आने वाले दिनों में हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन देखेंगे अफ़गानिस्तान? मालिक मुझे एक बात है, मैंने ये बात जो है असेंबली की तकरीर में भी परसों की है, मैं टीवी पे भी, हो सकता है लोगों ने सुनी ना हो, मैं टीवी पे बताता हूँ। हमारे असेंबली के अंदर बाद बड़े मोहतरम लोगों ने कहा है जी कि आप बातचीत क्यों नहीं करते, आप बातचीत करें, ये करें वो करें, को प्यार मोहब्बत की पींगें जो है उनके साथ बढ़ाएं। मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा, पीटीआई के दौर की बात नहीं कर रहा, या उससे पहले के दौर की बात कर रहा, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं और DGISI हम गए, ये आज से 3 साल पुरानी बात है। हमने वहाँ पे पूरा दिन गुजारा, उनकी कंप्लीट टॉप लीडरशिप जो थी हमारे साथ बैठी हुई थी, नाइस ऑफ देम। उन्होंने कहा कि जी वो बंदे जो है हम वेस्टर्न उस पर भेज देते हैं, आप हमें पैसे दें। हम पैसे देने को भी तैयार थे, 10 अरब रुपये, लेकिन वो गारंटी देने को तैयार नहीं थी कि ये वापस नहीं आए। ये बहुत दफ़ा कहा। उसके बाद जो है बहुत डेलीगेशंस गई, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी थे, वो भी वहाँ पे गए। फिर मैं कतर गया, फिर उसके बाद मैं दोहा गया, इस्तांबुल गया, तुर्किया गया। इन तमाम में टॉप ऑफ द लाइन जो उनकी लीडरशिप जो है, डिफेंस मिनिस्टर उनके आते थे, साथ भी जो लोग जो थे वो मोतबर लोग थे। किसी स्टेज पे उन्होंने हमें कमिटमेंट नहीं दी कि हम इन लोगों को सपोर्ट करना बंद करेंगे। ठीक है, ज़बानी कलामी कहते थे कि बंद करें, लेकिन हम जब कहते लेके दो एंड लेट इट बी विटनेस्ड बाई कतर एंड तुर्की और बाई चाइना और बाई मालिक और बाई मी और समबडी, यू नो, दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता लगे कि काबुल में बैठे हुए लोगों ने ये पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया और उसके ये गवाह हैं। हाँ, यूएई में भी हुई, सऊदी अरेबिया में भी हुई। सो हमने मुज़ाकरा जो है कॉन्टिन्यूसली पिछले 3-4 साल से, जब से वो इक़्तिदार में आए, 3-4 साल ही हुए ना उनको इक़्तिदार में आए हुए। अब ये सारा कुछ एनहांस भी अब एग्जॉस्ट कर चुके हैं हम, जो है सारा कुछ एग्जॉस्ट कर चुके हैं, और वी वुड स्टिल लाइक टू टॉक टू देम। अगर उसका कोई नतीजा निकल सकता है तो हम अभी भी करने को तैयार हैं। लेकिन उनकी सरजमीन जो है, मेरा ज़हन जो है इस बात को कबूल नहीं करता कि ये लोग 40-50 साल हमारा नमक खाते रहे हैं, सरजमीन का नमक खाते रहे हैं, हमारी पनाह में रहे हैं, और हमें स्टैब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों और इमाम बारगाहों में खून बहा रहे हैं। क्या कोई डिसाइसिव एक्शन होगा, ये ठुक ठुक चलती रहेगी? नहीं, डिसाइसिव एक्शन जो है, अगर कोई ब्रदरली कंट्री जो है कोई भी उनकी ज़मानत देने को तैयार हो जाए उनकी सरजमीन पे जाके, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात है, बेशक रखें। चाइना गारंटी नहीं देता आपको? चाइना में उरमची में टॉक्स हुई। मैं मुझे लेटेस्ट इसके ऊपर नहीं, चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, तुर्की का भी है, यूएई का भी है, कतर का भी है, सऊदी अरेबिया का भी है। इन तमाम लोगों का वहाँ, तुर्की का तो मुझे पता, उन्होंने हाथ उठा दिए। हाँ। तुर्की वालों ने हाथ उठा दिए। नहीं, इवन यू नो, ये हमें आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने से 4 महीने से तो जो है। अगर मैं आपसे पूछूं, बस 1-2 मिनट रह गए, मैं क्विकली 2 सवाल करना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इनकी कोई क्रेडिबल गारंटी जिस पे हमें एतबार हो, इस्लामी मुल्क या कोई भी इंटरनेशनल पावर, अगर वो गारंटी नहीं देता, तो क्या फिर डिसाइसिव एक्शन होगा? जी बिल्कुल। अगर वो चाहते हैं कि हम हमारे साथ जो है वो एक क्या कहते हैं, लो इंटेंसिटी जंग की कैफियत वो रखना चाहते हैं, काबुल रखना चाहते हैं, तो हम लो इंटेंसिटी की जगह हाई इंटेंसिटी क्यों ना कर लें? तो हम इसको क्या महीनों देख रहे हैं, सालों देख रहे हैं, हम क्या टाइमलाइन देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम महीने और साल अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखें ना, हमने जो भी डिस्कस किया है पिछले
آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں ہم نے انڈیا کے ساتھ پانی کا جو جھگڑا ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہے. ادھر یہ جھگڑا ہے, پھر کشمیر میں جو انڈین سپانسرڈ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا کچھ, یہ ساری چیزیں جو ہیں مالک بھی اللہ نے بڑی ہمیں عزت دی ہے, اس کی مہربانی ہے. یہ میں آپ سے عرض تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم تاریخ میں کبھی ایسے مقام پہ نہیں کھڑے ہوئے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان ایک کانٹریکٹ سائن کروا رہا ہوگا جس میں ایک طرف امریکہ کھڑا ہو, ایک طرف ایران کھڑا ہو, اور ہم اس کے ثالث ہوں. انبلیویبل ہے, گڈ ول نہیں, پورا عرب ورلڈ کھڑا ہے, پوری گلف کھڑی ہے. اور آنے والا بھی, آپ بھی بار بار کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک اور اکنامک پیراڈائم نیا ڈیولپ ہوگا مڈل ایسٹ میں, اس کا ہمارا بہت, اس کے اندر ہمارا ایک نیا رول بن جائے گا. اب اس تمام چیز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ انڈیا والے معاملات, یہ افغانستان والے ہمیں جلدی نپیٹنے پڑیں گے. بالکل صحیح ہے. یہ جو اس وقت جو بش فائرز ہیں ڈفرینٹ چل تو رہی ہیں, آپ کے خیال میں کیا یہ ہمیں یہ چیزیں ڈیسائسو ایکشنز انڈیا اور افغانستان وغیرہ یہ ہمیں اس سال کے اندر لینے ہوں گے؟ میرا خیال ہے اگلے 6 مہینے میں ذرا فاسٹ فارورڈ کرنا پڑے گا ان کو انشاءاللہ. چلیں خیر صاحب, لیٹس ہوپ انشاءاللہ کہ اللہ خیر کرے, پاکستان کے اور بھی بہتر دینا ہے. بالکل انشاءاللہ, اور بہت بہتر دینا آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہے مدد اس وقت, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ شامل حال رہے گی. اسی اپنی نیتاں دا کچھ کر لیجیے. نیتا دا کر لو تو بیوروکریسی دا کچھ کر لو. بیوروکریسی دا جڑا ہے جس سے اسی حاکم بن جانے نا, تو اسی پھر بیوروکریسی ہاسٹل بنا لیں گی سر. So let's hope you break the shackles of bureaucracy. خیر صاحب بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. باتیں کچھ اور کرنی تھی, لیکن کل میں نے ایک بات کی تھی کہ کس طرح یہ VVIP فلائٹس کا خرچہ بڑھا, تو بہت سے میسیجز ہمیں آئے کہ شاید تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں کی, کون سی VIP پلینز, کیا بات ہو رہی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نہیں, یہ پنجاب گورنمنٹ کا جہاز ہے, فیمس جہاز جو ہے, اور یہ پنجاب کا جو ایکسپینس ہے, بجٹ کا ایسٹیمیٹ آف ایکسپینڈیچر, اس کا میں آپ کو بتا رہا تھا. وہ میں آپ کو کل یہ بتا رہا تھا کہ 2024-25 میں ان کا ایکسپینڈیچر تھا 21 کروڑ 44 لاکھ. 2025-26 میں ایسٹیمیٹڈ ایکسپینسر تھا 23 کروڑ 50 لاکھ. ٹھیک ہے, ایک سال میں 2 سال بڑھا. پھر 2025 میں یہ آسٹیرٹی کا سال ہے, بچت کا, آپ نے میں نے دکانیں بند کرنی ہے, بجلی کم کرنی ہے, 10 بجے گھروں میں سو مر جانا ہے, یہ وہ والا ٹائم ہے سارا. ٹھیک ہے, اس میں پھر ریوائز ایکسپینڈیچر بل آتا ہے 23 کروڑ 50 لاکھ تھا, اور وہ بن گیا 10.93 ارب بلین. 231 سمتھنگ ملین سے, میں ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ گیا ہے 235 ملین سے سیدھا 1000 ملین پلس. یہ ہے کفایت شعری, یہ ہے بجٹ. میں کیا کلیئر کر دوں, یہ پنجاب گورنمنٹ کا کفایت شعری کا ایکسپینڈیچر تھا, اور یہ ابھی ریوائز ہوا ہے. اگلے سال آئی ڈونٹ نو یہ 1500 ہوتا ہے, 2000 ہوتا ہے. لیٹس سی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.